अस्सलामुअलैकुम। मूसा सईद वॉइस ऑफ पीपल यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ। आज यकम दिसंबर सन 2023 जुमे का मुबारक दिन। आज के व्लॉग में मैं जो रोज़नामा जंग में एक ज़बरदस्त दो कालम निगारों के दरमियान जारी जंग पर तबसरा करना चाहता हूँ। जनाब अरफान सिद्दीकी जो सीनियर कालम नवीस हैं और तर्जमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके साबिक दौर में वो सेनेटर रह चुके, सीनियर वज़ीर रह चुके और अब भी वो मुतवक्के हैं कि उन्हें सीनियर वज़ारत मिलेगी, जैसा कि मुजवज़ा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। चौथी बार मियां नवाज शरीफ को नागुज़ीर समझते हुए वज़ीर आज़म बनवाने की तैयारियां हैं। मकबूल तरीन लीडर मुक़्तदरा से लड़ाई की वजह से जेल में पड़ा हुआ है और वो काबू नहीं आ रहा, और एस्टेब्लिशमेंट मुक़्तदरा और इमरान खान के साथ लड़ाई जारी है। अगरचा मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का इसमें मफाद है कि ये लड़ाई जारी रहे, तो ऐसे में सीनियर कालम रोज़नामा जंग के सीनियर कालम नवीस जो कि इदाराती सफ़ा और रंगीन सफ़ात के एडिटर भी हैं, वो गुज़श्ता कुछ दिनों से ज़बरदस्त मुहिम शुरू किए हुए हैं और अपने कालमों में वो मियां नवाज शरीफ को ये मशवरा दे रहे हैं कि वो इमरान खान के साथ मुफ़ाहमत की राह इख्तियार करें, जिस पर प्रवोक होकर अरफान सिद्दीकी ने उनके लत्ते लेने शुरू कर दिए हैं और उसकी मुखालफत की है। यानी गोया के अरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो इस बात के हामी हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है, मियां नवाज शरीफ जो हैं, वो इमरान खान के साथ मुफ़ाहमत के रास्ते पर ना आए। मैं ये समझता हूँ कि जनाब सुहेल वड़ाई साहब की मशवरे में बड़ी हिकमत है, बड़ी अहमियत है। अगरचा मैं ये समझता हूँ कि वो वज़ीर आज़म बनने से पहले ऐसी मुफ़ाहमत को मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि मुक़्तदरा जो है वो उसे अहमियत नहीं देगी और बल्कि उसका रिएक्ट होगा। लेकिन मुस्तक़बिल में जब ये मशवरे इंतहाई कारगर साबित होंगे, जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बना दिए जाएंगे, उसके भी कुछ माह बाद ये एक बात ऐसी होगी। ऐसा माजी में भी हुआ। आप देखें कि मुक़्तदरा की लड़ाई थी, मियां नवाज शरीफ को नापसंद करते थे, उन्हें निकाल दिया गया, तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो ये उनके मुफाद में था कि मियां नवाज शरीफ जो है ये मुक़्तदरा के ख़िलाफ़ लड़ते रहें, क्योंकि उनकी लड़ाई से इमरान खान साहब की हुकूमत महफूज रहती थी और उसे मुक़्तदरा की हमायत हासिल होना था। इब्तिदा में मियां नवाज शरीफ ने भी यही हिकमत अमली तैयार की थी
کہ وہ فوج پر بڑے زبردست ناقد کی صورت میں اور مقتدرہ کے ناقد کے صورت میں سامنے آئے تھے. یہ گوجرانوالا کی آپ تقریر کو سامنے رکھ سکتے ہیں. تو لیکن بعد میں پھر انہوں نے بھی مقتدرہ سے مفاہمت کا دروازہ کھلا رکھا. پھر ایک موقع ایسا آیا جب جیسا کہ عمران خان صاحب نے الزام لگایا تو کہ امریکہ خلاف ہو گیا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں امریکی گماشتہ نظام جاری ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. گماشتہ سیٹ اپ میں ہی ایوب خان لائے گئے تھے، اور گماشتہ سیٹ اپ میں ہی یحییٰ خان لائے گئے تھے، اور گماشتہ سیٹ اپ میں ہی اپنی ضرورتوں کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو کو ناگزیر سمجھتے ہوئے، اس لیے ناگزیر سمجھتے ہوئے کہ ایسٹ پاکستان کے بنگلہ دیش بنوا دینے کے بعد مغربی پاکستان کی بطور پاکستان امریکہ کو بہت ضرورت تھی، اس لیے کہ سوویت یونین کا مقابلہ کرنا تھا. تو پاکستان کو فرنٹ لائن اسٹیٹ کی حیثیت حاصل تھی. امریکی عالمی سلطنت کے اس جنوبی ایشیا کے حصے میں اور عالم اسلام کے وسائل کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے پاکستان انتہائی بہت اہم ضروری تھا. ایسٹ پاکستان کی جنگ ہار جانے کے بعد، ڈھاکہ فال ہو جانے کے بعد، جنرل آغا محمد یحییٰ خان ڈسکریڈٹ ہو گئے تھے. اب وہ حکومت نہیں چلا سکتے تھے. شاید انہیں رکھ لیا جاتا اگر یہ واقعات ان کے خلاف سامنے نہ ہوتے جو کہ اس وقت عوام کی طرف سے فوج کے خلاف سامنے آئے تھے، فوجی افسروں کے خلاف. تو اس میں یہ بہت ہی ضروری سمجھا کہ اب امریکیوں نے کہ یحییٰ خان کو نہیں رکھا جا سکتا. اب پاکستان کو اگر کوئی چلا سکتا ہے تو وہ پھر ذوالفقار علی بھٹو، جو ویسٹ پاکستان میں اکثریتی پارٹی کے لیڈر تھے اور عوام میں ان کی جڑیں بہت مضبوط تھیں، مقبول تھے، تو انہیں امریکیوں کو ناگزیر صورت میں حکومت دینا پڑی. اور وہ ان کی حکمت عملی کامیاب بھی ہوئی کہ ویسٹ پاکستان آج تک پاکستان کی صورت میں چلا آ رہا ہے. تو ناظرین اکرام، میں پھر اپنے اس مرکزی نقطے پر آؤں گا کہ سہیل وڑائچ صاحب کا جو مشورہ ہے وہ زبردست مشورہ ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے. لیکن ایسا یہ مشورہ جو انہوں نے دیا ہے، اس کا اظہار پاور میں آنے کے بعد ہوگا، اور یقیناً ہوگا. یہ اب آپ دیکھیں کہ کتنے دو بدو تھے، کتنی لڑائی تھی بے نظیر صاحبہ کے ساتھ میاں نواز شریف کی، اور بے نظیر صاحبہ کس قدر ایگریسو ہوتی تھیں. تو جب جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں ان دونوں کو نکالا گیا تو پھر یہ دونوں اکٹھے ہو گئے اور میثاق جمہوریت طے پایا. تو ایسا میثاق جمہوریت کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ پاور میں آنے کے بعد، وزیر اعظم بننے کے بعد، میاں نواز شریف عمران خان صاحب کے ساتھ اختیار کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا مرحلہ بعد میں آئے گا. ابھی مرحلہ جو ہے وہ تو یہی ہے کہ مقتدرہ سے، اب اگر عمران خان صاحب کی مقتدرہ سے مفاہمت ہو جاتی ہے تو پھر تو وہ ایکول چانسز ہو جائیں گے،
اور پھر مقبول لیڈر ہی پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس طرف آ بھی رہے ہیں۔ یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں تحریک انصاف کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ الیکشن کروائیں، اور ایک سزا یافتہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے چیئرمین، اصل میں بات تو یہ ہے کہ مقتدرہ کے لیے عمران خان صاحب قابل قبول نہیں، لیکن اگر مفاہمت کی بات آگے چلتی ہے تو پھر تو قابل قبول ہو سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس قدر اتنے مقبول لیڈر جو کہ بائی الیکشن میں اپنے مخالف سیاسی قوتوں کو، جس میں پی ڈی ایم بھی شمار تھی کہ تمام ہی پارٹیاں، ان کو بائی الیکشن میں مار پر مار دیتا چلا آیا تھا، اور زبردست اس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ میں ان چیلنجڈ ہوں اور مجھے ڈیفیٹ نہیں دی جا سکتی، تو مقتدرہ کے سامنے یہ کویسچن بھی ہوگا کہ اگر بہت بھاری طاقت کے ساتھ عمران خان صاحب آ جاتے ہیں تو وہ جو مفاہمت ہوگی ابتدا میں وہ ناپائیدار ثابت ہوگی۔ تو یہ تمام کویسچنز ہیں۔ تو ناظرین کرام، مجھے یاد آیا سہیل وڑائچ صاحب کے آرٹیکلز، میں بہت سنجیدگی کے ساتھ ان کا مطالعہ کرتا ہوں۔ وہ صاحب علم اور صاحب تدبر شخصیت ہیں ہماری صحافتی دنیا میں۔ تو انہوں نے وزڈم حاصل کیا، بے شمار لوگوں کو انٹرویو کیا ایک دن جیو کے ساتھ کے حوالے سے، تو وہ سارا پھر ایسی ملاقاتیں جو ہوتی ہیں وہ وزڈم تو ٹرانسفر کرتی ہیں۔ تو یہ جو وزڈم کی باتیں پیش کر رہے ہیں جناب سہیل وڑائچ صاحب، تو ایسا ہی واقعہ میں آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جب ہٹا دیا گیا، مارشل لا آ گیا جنرل ضیاء الحق کا، تو وہ سیدھی سادی سی بات ہے کہ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا اس لیے آیا کہ پی این اے کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کو شکست نہیں دلوائی جا سکتی تھی۔ کاش ذوالفقار علی بھٹو اس شکست کو قبول کر لیتے تو ان کی جان بچ سکتی تھی، لیکن وہ بالکل ایسے ہی جیسے عمران خان صاحب سیاسی شکست قبول نہیں کر رہے، تو اس حوالے سے ایسی ہی صورتحال ذوالفقار علی بھٹو کی تھی۔ کچھ عرصہ انتظامی تحویل میں رکھنے کے بعد معزول کیے گئے وزیر اعظم اور اپوزیشن کو جنرل ضیاء الحق نے ریفری کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے الیکشن کا پروگرام دے دیا تھا۔ میرے انالیسز کے مطابق جو پاکستان کے نظام کا مالک امریکیوں کی جانب سے ہی یہ تھا کہ الیکشن کا وہ کیا جائے، ان کے ایک خفیہ پروگرام ہوتے ہیں، تو ضیاء الحق بھی گماشتہ تھا پاکستان کے دیگر حکمرانوں کی طرح، تو اسے دیا گیا کہ یہ 90 دن کے الیکشن کا ریفری کے طور پر اعلان کر دو۔ تو انہیں اپوزیشن کے پی این اے کے رہنما جو گرفتار کیے گئے تھے، گرفتار تو نہیں، انتظامی تحویل میں اسے کہتے ہیں، اور سابق معزول کیے گئے وزیر اعظم کو بھی ضیاء الحق نے ایک ریفری کی حیثیت سے ان کو ریلیز کیا اور 90 دن کے اندر الیکشن کا شیڈول پروگرام دے دیا۔ تو اسے
اس پروگرام کو میں تو بہت حیران ہوتا ہوں کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو جو کہ ورلڈ سیاست کے چیمپئن تھے اور زبردست انالیسز رکھتے تھے، انہوں نے پاکستان کے بارے میں یہ کیسے تسلیم کر لیا کہ یہ سب فیئر ہوگا؟ تو ذوالفقار علی بھٹو جب الیکشن کمپین پر نکلے تو وہ تو ایک بھٹو صاحب کی جو حامی قوتیں عوام میں زبردست پاپولرٹی موجود تھی، حامی قوتیں وہ میدان میں نکل آئیں۔ تو بھٹو لاڑکانے سے جب کراچی پہنچے تو وہ ٹرین کا منظر آپ فوٹوگرافس آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگ چونٹیوں کی طرح ٹرین کے اوپر چڑھ گئے تھے، اور پھر جب وہ بائی ایئر کراچی سے ملتان اور ملتان سے جب لاہور آئے تو پورا لاہور نکلا ہوا تھا باہر ان کے استقبال کے لیے۔ تو میں بھی یہ سیاسی منظرنامہ دیکھنے کے لیے لاہور پہنچا ہوا تھا، بائیں بازو کے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایئرپورٹ سے نواب صادق حسین قریشی کی شادمان کالونی میں جو ریزیڈنس تھی، کوٹھی تھی، لوگ ہی لوگ تھے، عوام نکل آئے تھے، اور یہ ثابت ہو گیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو سیاسی شکست نہیں دلوائی جا سکتی۔ تو میں وہ منظرنامہ دیکھ کر ناظرین کرام ڈاکٹر مبشر حسن کے پاس چلا گیا۔ ڈاکٹر مبشر حسن سے میری سینکڑوں ملاقاتیں ہیں۔ وہ ملاقاتیں میری اکتساب علم کے حوالے سے بھی رہیں کہ جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ ایک جینیس آدمی، ایک پڑھے لکھے آدمی سے ملنا 500 کتابوں کے مطالعے کے برابر ہوتا ہے۔ میں لاہور اس مقصد کے لیے انہیں جینیس سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ ان سے ملاقات کرتا تھا۔ تو مجھے وہ ملاقات میں بغیر ٹیلی فون کیے بھی چلا جاتا تھا، تو ڈاکٹر صاحب مجھے اکاموڈیٹ کرتے تھے، اور اگر ان کے پاس کوئی اہم شخصیت بھی بیٹھی ہوتی تھیں تو وہ مجھے شریک گفتگو کر لیتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں گیا بغیر بتائے چلا گیا تھا۔ تو ایک دفعہ سابق آرمی چیف جو کہ بٹ صاحب جو کہ جنہیں آرمی چیف بنایا تھا، لیکن مشرف نے اسے معزول کر کے مشرف کی ٹیم نے اسے نہیں وہ کیا تھا، وہ جنرل صاحب بھی آئے بیٹھے تھے، تو میں چلا گیا تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے شریک کیا۔ اسی طرح ایک امریکہ سے ایک پروفیسر کو بھیجا گیا تھا، غالباً مظفر نام تھا اس کا، تو وہ یہاں پر مشرف دور میں وزیر اعظم بنانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے میرا اسی حوالے سے تعارف بھی کروایا تھا۔ وہ کوئی 15-20 دن کے بعد اس کا پھر ایک کارٹون بھی، جاوید اقبال جو کہ کارٹونسٹ ہیں جنگ کے، انہوں نے کارٹون بھی شائع کیا تھا کہ وہ بوریا بست باندھ کر واپس جا رہے ہیں، کہ وہ ایک تجویز کردہ وزیر اعظم تھے جو کہ پاکستان میں وہ قبول نہیں کیے گئے تھے، یا کوئی وجہ ہو گئی تھی کہ وہ واپس انہیں جانا پڑا۔ ہمارے ہاں تو ایسے ہی حکمران بنائے جاتے ہیں، امریکہ ایسے ہی بلاتے ہیں۔ تو وہ تو آپ دیکھیں، میر ظفر اللہ خان جمالی نے بھی یہ کہا تھا کہ سابق جنرل زینی، امریکی جنرل زینی، ریٹائرڈ جنرل زینی کو بھیجا گیا امریکہ سے، واشنگٹن سے، اس نے مشرف سے ملاقات کی، اور نیکسٹ ڈے جو تھا وہ مجھے وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ تو یہ تو یوٹیوب پر ویڈیو موجود ہے میر ظفر اللہ خان جمالی کی۔ تو یہاں پر تو وزیر اعظم ایسے ہی بنتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو الیکشن میں کہ جب اناؤنس ہوا تو بھٹو صاحب نکل آئے، یہ یقین کرتے ہوئے کہ شاید جنرل ضیاء الحق جو ہے یہ ریفری ہی ہوگا۔ بھٹو صاحب یہ بات سامنے نہیں رکھ سکے تھے کہ یہ تو ایک امریکی پروگرام ہے،
जनरल ज़ियाउल हक को लाने का और भुट्टो को माज़ूल करने का। तो फिर अब वो इतनी जो सूरत हाल थी, नाज़रीन किराम, तो भुट्टो ने वाज़े कर दिया था कि वो नाकाबिल शिकस्त है। तो मैं वो इस्तकबाल, ज़बरदस्त इस्तकबाल देख कर डॉक्टर मुबशर हसन के पास आ गया था। डॉक्टर मुबशर हसन की वाहिद ये मेरी मुलाकात है कि वो हमने किसी कमरे में बैठकर या लॉन में बैठकर नहीं की, बल्कि वो ब्लेवोर्ड रोड की जो पैदल चलने वाली सड़क है उस पर हम टहलते रहे। डॉक्टर साहब बाहर निकला है, टहलते रहे और मुझसे कहा, सवाल किया कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसलिए हटाया गया है कि इसे दोबारा पावर में लाएंगे? क्योंकि मैंने उनसे ये बात की थी कि इतना ज़बरदस्त इस्तकबाल है, वो तो नाकाबिल शिकस्त है भुट्टो इलेक्शन में जो जिसका अनाउंस हुआ है। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसलिए अमेरिका ने हटवाया है कि इसको दोबारा लाना है? क्या मुक़्तदर क़ुव्वतों ने इसलिए हटाया है कि इसको दोबारा लाना है? और फिर उन्होंने कहा कि अब भुट्टो को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं है, लोगों में अभी तक ये गलतफ़हमी है, क्लियर नहीं हुए। वो ये समझते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिस शख्स पर इतना बड़ा एहसान है कि उसको जूनियर तरीन होते हुए उसको आर्मी चीफ बना दिया था, तो वो बेवफाई नहीं करेगा, वो भुट्टो का साथ देगा। तो लोगों में अभी ये इबहाम मौजूद है। तो ऐसे उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शो ऑफ पावर कर दिया है। तो अब ये होगा कि भुट्टो को मार देंगे वो ये डॉक्टर मुबशर हसन की प्रेडिक्शन थी। और फिर उन्होंने बताया था कि मैंने भुट्टो साहब को मशवरा दिया था कि आप रिटायर हो जाएं और सियासत से रिटायर हो जाएं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट ना करें और पार्टी को अपने जूनियर को सुपुर्द कर दें। शेख उमर रशीद वाइस चेयरमैन थे, सीनियर वाइस चेयरमैन, कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, इलेक्शन हार जाएगी पार्टी। उन्होंने कहा कि ये ओवरवॉक देना चाहिए। ये पीएनए की 9 जमातें कोई अच्छी हुकूमत, भुट्टो से बेहतर हुकूमत नहीं चला सकेंगे, तो लोग मायूस होंगे। तो फिर भुट्टो को एक मौका मिल सकेगा और फिर उन क़ुव्वतों के साथ भी, जो क़ुव्वतें बहुत मजबूत ग्रिप रखती हैं पाकिस्तान पर, जिनके कंट्रोल में है, उनके साथ भी कोई मुफाहमत का रास्ता निकल आएगा। ये डॉक्टर मुबशर हसन का मशवरा था। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा ही मशवरा इमरान खान साहब को भी दिया जा रहा है। और ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में जो गोहर अयूब खान, बैरिस्टर गोहर अयूब खान, अयूब जो है, वो उनको एंड द अल्ट्रा पार्टी इलेक्शन में उनको जो चेयरमैन बनाया जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक वैसे ही मूव है। ये मुफाहमतें, ये बातें, ये सिलसिले आगे चलते रहते हैं। तो इसमें बाकी अरफान सिद्दीकी साहब के बारे में तो मैं उस वक़्त से ही मैं उनसे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर इसलिए हूँ कि अरफान सिद्दीकी साहब ने एक किताब लिखी थी या उनसे लिखवाई गई थी आईएसआई के आर्मी चीफ के बारे में, आईएसआई के डायरेक्टर जनरल के बारे में, अख्तर अब्दुर्रहमान की, जिस पर उन्होंने लिखा था कि फ़ातिह अफ़गानिस्तान। तो मैंने उसका मुताला किया। तो वो जो किताब लिखवाई गई या लिखी गई, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जनाब अरफान सिद्दीकी साहब खुशामद की इंतहाई बुलंदियों पर हैं। तो मैं तो उस हवाले से उनको आज भी देखता हूँ। लेकिन उनका ये जो आज सुहेल वड़ैच साहब को ये
ہدف تنقید بنانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ 25 منٹ اور 12 سیکنڈ کی ویڈیو ہو گئی ہے، طویل ہو گئی ہے۔ میں یہ سمجھوں گا کہ ناظرین اکرام اسے مکمل دیکھیے گا اور اس پر اپنے ریمارکس بھی دیجیے گا، کومنٹس ضرور دیجیے گا، اس لیے کہ کومنٹ سے کلیئرٹی حاصل ہوتی ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں، بہتر پرفارمنس، ہماری پرفارمنس میں بہتری آتی ہے۔ تو یہ تبادلہ خیال ہی ہوتا ہے جس سے ذہن کی گرہیں کھلتی ہیں، یہ آپس میں وہ بہت سی چھپی ہوئی باتیں جو ہیں، پہلو جو ہیں، یہ سامنے آ جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سہیل وڑائچ کا مشورے پر ضرور عمل ہوگا، میاں نواز شریف ضرور عمل کریں گے، لیکن پاور میں آنے کے بعد۔ دیکھیں، میاں نواز شریف کی میرے سامنے مکمل تاریخ ہے کہ کس طرح انہیں لایا گیا، کس طرح پروجیکٹ کیا گیا، کس طرح وہ لیڈر بنے، لیکن پاور میں آنے کے بعد پھر کس طرح انہوں نے یہ محسوس کیا، یہ ضرورت سمجھی کہ اب مقتدر قوتوں کی ضرورت جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق نہیں ہے، اگرچہ وہ شہید کروا دیا گیا، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اب جو ہے یہ بلکہ انتہائی ناپسندیدہ پہلو ہے مقتدر، عالمی مقتدر قوت کے سامنے، تو انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو چھوڑ دیا، اس کی برسی نہیں منائی گئی۔ ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف جنرل ضیاء الحق کی شہادت کے حوالے سے اس کی برسی کو منواتے رہتے تو یہ بڑی برسیوں میں شمار ہوتی رہتی، اس لیے کہ میاں نواز شریف یہ صلاحیت رکھتے تھے کہ ہر سال جنرل ضیاء الحق کی برسی میں لاکھوں افراد آتے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ پاور میں رہنے کے لیے اب جنرل ضیاء الحق کی ضرورت نہیں، اس کے تو قریب جانے سے ہی ہاتھ جو ہیں وہ سیاہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ جن قوتوں نے جنرل ضیاء الحق کو استعمال کیا تھا، وہ قوتیں اب جنرل ضیاء الحق کو کہ اس ڈاکٹرین کو ختم کر کے جو کہ امریکہ کو یونیپولر پاور بنا گیا تھا، اب مزید اس کے استعمال کی ضرورت نہیں۔ اگر امریکہ کے نزدیک، ہاں، اگر سوویت یونین رہتا تو بہت ممکن تھا کہ جنرل ضیاء الحق کی برسی کو منوایا جاتا رہتا، وہ تو سب کچھ الٹ ہو گیا۔ تو ناظرین اکرام، میں پھر یہ بات کہوں گا کہ ایک پریگمیٹک پولیٹیشین ہیں میاں نواز شریف صاحب، تو وہ پریگمیٹکزم کا ہی اظہار کریں گے، اور سہیل وڑائچ کا جو مشورہ ہے یہ یقیناً اسی پر عمل ہوگا۔ نفیس یہ جو ہیں اپنا عرفان صدیقی صاحب کے مشورے پر عمل نہیں ہوگا، ان کا سٹینڈ بدل جائے گا، یہ میری پریڈکشن ہے۔ آپ اور ہم انشاءاللہ اسے دیکھیں گے، اور اس لیے ایک بات اور بھی پہلو میں اس میں بتانا چاہوں گا کہ مقتدر قوتوں کے ساتھ عمران خان کی صلح میاں نواز شریف کے اگینسٹ جائے گی، اور میاں نواز شریف کی عمران خان کا ساتھ صلح جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگی، زیادہ فیوریبل ہوگی میاں نواز شریف کے لیے، کہ وہ مقتدرہ کے ساتھ لڑائی جاری رہے اور آنے والے وزیر اعظم جو ہے میاں نواز شریف کے ساتھ مفاہمت کی راہ نکل آئے۔
ناظرین کرام، ایک پولیٹیکل انالیسس میں نے پیش کیا ہے، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ خدا حافظ۔